बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने शेख ग़ुलाम हमदानी की पहली गज़ल के शेर नंबर 5 से इस लेक्चर की शुरुआत करनी है, क्योंकि पहले 4 अशार इस गज़ल के हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहले शेख ग़ुलाम हमदानी का तारफ़ क्या है। शेख ग़ुलाम हमदानी नाम और तखल्लुस मासफ़ी था। आप अमरोहा इंडिया में पैदा हुए। हसूल इल्म के लिए आप दिल्ली चले गए। यहाँ तालीम के साथ साथ शायराना शौक़ की भी तरबियत होती रही। जब दिल्ली उजड़ी तो आप भी दीगर शोरा की तरह लखनऊ मुंतकिल हो गए। आपके कलाम में दबस्तान लखनऊ का रंग नज़र आता है। इसके अलावा आपका कलाम आशिकाना मज़ामीन से भरा हुआ है। जज्बा इश्क की आंच कहीं तेज़ और कहीं हल्की और धीमी नज़र आती है। एहसास महरूमी, सोज़ो गदाज, तसव्वुफ़ के रवायती मौज़ूआत, तवक्कुल, दुनिया की बेसबाती और इश्क हकीकी का बयान भी कसरत से देखने को मिलता है। आपने 8 यादगार दीवान छोड़े। तो अब हम देखते हैं कि शेर नंबर 5 में शेख ग़ुलाम हमदानी मासफ़ी हमें क्या चीज़ बताते हैं, क्या बताते हैं। आखिर को हो के लाला उगा तो नौ बहार में, खूने शहीद इश्क न ज़ेरे ज़मीं रहा। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, मौसम बहार में शहीदों का लहू सुर्ख फूल की तरह ज़मीन से उग कर बाहर आ गया है। इसमें जो मावाना अशार आएंगे तशरीह के हवाले से वो कुछ यूँ हैं कि सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गईं। दूसरा शेर आएगा, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। आखिरी शेर कुछ यूँ है, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम ना होगा तो कितने गम ना होंगे। ये तो थे इस शेर के मावन अशार। अब ग्रामर की रूह से इस शेर में जो सनद पाई जाती है ये हुस्न तालील है। इस सनद के हवाले से इस शेर की आप तशरीह करेंगे। आम तौर पर इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी, इस शेर में ये साबित करने की कोशिश की गई है कि खूने शहीद इश्क ज़ेरे ज़मीं भी बेचैन है और बहार के मौसम में लाले के सुर्ख फूल की शक्ल में ज़मीन से बाहर आ गया है। लाला वैसे ही उगता है कि बागमार बीज वगैरह बोता है और इससे लाले का पौधा ज़मीन से उभरता है। चूँकि लाले का फूल सुर्ख रंग का होता है, इसलिए शायर ने इसके उगने, फूटने और खिलने की वजह यह बताई है कि ज़मीन के नीचे शहीद मोहब्बत को उसी खून आलूदा लिबास और बहते हुए खून के साथ दफन कर दिया गया था, क्योंकि शहीद की तदफीन का यही एक अंदाज है। नतीजा ये है कि शहीद इश्क का लहू ज़ेरे ज़मीं भी बेचैन है और वो लाले की शक्ल में ज़मीन से फूट पड़ा है, यानी ज़मीन से बाहर उग आया है। और लाले के फूल में जो सुर्खी है वो इस शहीद के लहू की सुर्खी का फैज़ है। इकबाल ने क्या खूबसूरत बात कही है। इकबाल कहते हैं कि बरसगीरे शहीद बे मर्ग हाय लाला मी पाशम के खुश नवीश बा नहा मिल्लत बे साज आमद। फ़ारसी का शेर है, क्योंकि इसमें इलामा इकबाल ने भी इस शेर में शहीदों को एक एहसन अंदाज से खराज अकीदत पेश किया है। इसी तरह गालिब ने भी कहा था कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। मुख्तसर तौर पे शायर ने लाले के फूल की सुर्ख रंगत को सुर्खी खून शहीदान का फैज़ करार दिया है। तसव्वुफ़ से भरा हुआ शेर है, ये बड़े अहम अपने अंदर ये मानी रखता है, तो लिहाजा इसको सोच समझ कर इसकी तशरीह करनी है आप लोगों ने। अब छठा शेर देखते हैं, दी जान ऐसे होश से कि अपनी के खलक को जीने का मेरे तादम में आखिर यकीन रहा। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा,
میں نے اتنے ہوش سے اپنی جان قربان کی ہے کہ دنیا کو آخر دم تک میرے جینے کا یقین رہا ہے۔ اب اس میں جو معاون اشعار آئیں گے وہ کچھ یوں ہیں: جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ جان تو آخر جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی نثار اے کاش۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں جو تشریح کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے کریں گے کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ میں نے انتہائی جرأت کے ساتھ موت کا سامنا کیا ہے، میں نے کمال ہوش و حواس سے رہتے ہوئے جان دی ہے کہ لوگوں کو میرے مرنے کا آخری لمحے تک یقین رہے، کیونکہ موت یقینی ہے اور ہر انسان کو آنی ہے، کیونکہ اس سے کسی کو بھی مفر حاصل نہیں ہے۔ جو لوگ بلند مقاصد کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں، انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ مردانہ وار موت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کی عزم و حوصلہ، جذبہ جنون اور جرأت و استقامت کو دیکھ کر خود موت بھی لرز کے رہ جاتی ہے، کیونکہ مجاز لکھنوی ایک بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جلال آتش و برگ و سحاب پیدا کر، جلال آتش و برگ سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ شاعر اپنی موت کو با مقصد موت قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس شان سے جان دی ہے کہ لوگوں کو میری موت پر بھی زندگی کا گمان رہے۔ حق یہ ہے کہ بے مصرف زندگی کی سزا موت کا خوف ہے، با مقصد حیات موت ہے، بے نیاز موت کے خوف سے آزاد اپنے مقصد کے حصول میں مصروف رہتی ہے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ موت انسان سے اس کی بلند نگاہی پر بلند خیالی اور بلند ہمتی نہیں بلکہ چین لیتی ہے۔ وہ لوگ موت کے سائے میں زندگی کے ترانے گاتے ہیں اور موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پست پر بھی ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 7ویں شعر کی۔ اب 7ویں شعر میں شاعر کچھ یوں کہتا ہے: یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان میں سے ننگی قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ مفہوم کچھ یوں بنے گا: وہ دوست جو تیز گام تھے وہ سب آگے نکل گئے ہیں اور میں قافلے سے پیچھے ہی رہ گیا ہوں۔ معاون اشعار کچھ یوں آئیں گے: چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ مجھ سے آگے ہیں میرے ساتھ چلنے والے، یہی ایک بات مجھے گرم سفر رکھتی ہے۔ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ شاعر اس شعر میں تیز رفتار ساتھی سب سے آگے نکل گئے ہیں کہتے ہیں کہ میں سست رفتار تھا، میں شرمسار بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں کہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، کیونکہ زندگی ایک سفر ہے، مسلسل سفر، اور دنیا ایک کارواں جو رواں دواں ہے۔ کارواں کا کام چلنا ہے اور اس کارواں کا ساتھ وہ لوگ دیتے ہیں جو بلند رفتار ہوتے ہیں، کیونکہ جو سست ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کارواں کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ منزل تک کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے۔ کارواں جاتا رہا اب اور ہم گم کردہ راہ میں، گرد کی مانند صحرا میں بھٹکے رہ گئے۔ زندگی کی مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ جو لوگ کوشش نہیں کرتے، زندگی ان کے لیے آسائشوں کے دروازے نہیں کھولتی۔ قرآن نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ انسان کے لیے
وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ مصفی نے اس شعر میں جو مضمون پیش کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گویا تیز چلنے والے تو منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم کارواں کی گھنٹی کی آواز سنتے رہتے ہیں، کارواں نزدیک ہے، ابھی شاعر امید کرتا ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اب اس غزل کے 8ویں شعر کی بات کرتے ہیں۔ رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ مصفی شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو معاون اشعار آئیں گے وہ کون سے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو، کہ اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ میرا دل میرے بس میں نہیں ہے، میرا دل میرے بس میں نہیں ہے، وہ محبوب کے سلسلے میں انتہائی بے چین اور بے قرار ہے، وہ محبوب کے سلسلے میں انتہائی بے چین اور بے قرار ہے۔ اب اس میں جو معاون اشعار آئیں گے وہ کچھ یوں ہے۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں چل کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ یہ میرا دل تو میرے پاؤں پڑ گیا کل شام، یہ مجھ سے بڑھ کے تیرے ہاں رسائی چاہتا ہے۔ عام طور پر اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، تو یہ امتحانی نقطۂ نظر سے اتنا اہم شعر نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کے معاون اشعار اور اس کا جو تشریح ہے اس کے حوالے سے تھوڑی بہت آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ مصفی کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو کیسے روک رکھوں، وہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرا کہنا نہیں مانتا، وہ محبوب کی حسن و جمال سے اس قدر متاثر ہے کہ محبت کے میدان میں آئے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ میں اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ، محبوب بد عہد بھی ہے اور بدخو بھی ہے، اس کا طرز عمل انتہائی ظالمانہ ہوا کرتا ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ میں نے دل کو بہت سمجھایا کہ ایک بار اگر تم نے محبت کی دنیا میں قدم رکھ لیا تو پھر تجھے محبوب کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑے گا، تیرے لیے زندگی دوبھر ہو جائے گی، معمول کی بات غیر معمول ہو جائے گی، مگر دل پر اختیار نہیں ہوتا، اس کی بے قراری کو سنبھالا نہیں جا سکتا، وہ عاشق کے بس میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل محبت میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے، محبوب بے نیاز ہوتا ہے، جبکہ عاشق نیاز مند۔ اس کی تمام تر بے نیازیوں اور ظلم و ستم کے باوجود دل میں اس کی یاد ہوتی ہے کہ عشق کی دنیا ہی نرالی ہوتی ہے۔ دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ خواجہ آپ لوگوں کو اس لیکچر کی، جو کہ غلام حمدانی مصفی کے اس پہلی غزل کے آخری 4 اشعار ہیں، اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔